इस फिल्म की स्टोरी में हम एक ऐसे फाइटर की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जो अपने सामने आने वाले हर ओपोनेंट फाइटर को मैच के दौरान जान से मार देता है। क्या वो अपने आप को माफ कर पाएगा? चलकर देखते हैं इस स्टोरी में। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी बयोका दिखाया गया है जिसके चेहरे पर से पसीना टपक रहा है, यानी कि अभी अभी उसने एक फाइट को खत्म किया है। तभी हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो बयोका ने फाइट लड़ी थी वो उस फाइट को जीत गया है। दूसरी तरफ हमें जेल का माहौल दिखाया जाता है जहां पर मार्शल लॉ आर्ट के मुकाबले होते हैं और इन सब का जो चैंपियन है उसका नाम है कुशमार्क। कुशमार्क इतना अच्छा फाइटर है कि वो अपने साथ लड़ने वाले फाइटर को कुछ ही देर में हरा देता है और वो अपनी इस स्किल की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके बाद हम ब्योका को देखते हैं जो एक चर्च में जा रहा होता है। वहां पर पादरी ब्योका को मशवरा देता है कि तुम अपनी स्किल्स को अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। तुम लोगों से लड़कर पैसे तो कमाते हो पर इसकी बदौलत तुम उनको मुश्किल में डाल देते हो। ब्योका यहाँ पर पादरी के मशवरे पर सोचता दिखाई देता है, मगर ब्योका के पास कोई और जॉब नहीं थी, इसीलिए वो अपनी खेल को ही कंटिन्यू करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्योका के पास उसका मैनेजर आता है और ब्योटा बेस्ट में होने वाली लड़ाई के बारे में उसको बताता है। अब ब्योका भी इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। ब्योका ने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत टाइम से वेट किया था और इसके लिए सख्त ट्रेनिंग की थी। टूर्नामेंट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ब्योका को विक्टर नामी फाइटर से लड़ना था। इनके दरमियान लड़ाई काफी ज्यादा सख्त थी, लेकिन ब्योका इस लड़ाई में कामयाब हो जाता है। मगर जैसे ही ब्योका घर आ रहा होता है तो विक्टर को एमोलेक्स में ले जाया जाते हुए देखता है और उसको पता चलता है कि विक्टर को फाइट में बहुत ज्यादा चोट आई है। फाइट में विक्टर इसका ओपोनेंट प्लेयर था, लेकिन अब उसकी हालत नासाज थी। इस बात पर ब्योका अपने आप को कसूरवार समझता है और यहाँ पर उसको पादरी के अल्फाज भी याद आते हैं जिसने इसको कहा था कि तुम्हें अपनी स्किल्स को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह तुम लोगों को मुसीबत में डाल देते हो। और फिर ब्योका का मैनेजर इसके पास आता है और इसको बताता है कि फर्दर तुम्हारी फाइट किसके साथ होगी। पर ब्योका को पछतावा फील हो रहा था, वो खुद पर शर्मिंदा महसूस हो रहा था, इसलिए वो अपने मैनेजर की बात को भी सही तरीके से नहीं सुनता। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्योका हर वक्त विक्टर और इसकी फैमिली के बारे में सोचता रहता है। ये सर्च करता है विक्टर की वाइफ के बारे में जो कि रूस में रहती है। ब्योका विक्टर की वाइफ से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता था, मगर इसका मैनेजर मार्शल आर्ट में होने वाले टूर्नामेंट के मैच के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो रूस गया तो उसकी लाइफ में होगी। और ब्योका को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। ब्योका का मैनेजर उससे कहता है कि विक्टर की वाइफ को मिलने के लिए अपना पासपोर्ट जल्दी बनाओ, रूस में तुम्हारी लाइफ को खतरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्योका रूस पहुंच जाता है और वहां पर वो विक्टर की वाइफ को देखता है जो अपने हस्बैंड का फ्यूनरल कर रही थी। तभी वहां पर सुराब नाम का आदमी आता है जो कि माफिया से बिलोंग करता है और ये आकर विक्टर की वाइफ को बताता है कि विक्टर पर बहुत ज्यादा कर्ज है और अब उसका कर्ज उसकी वाइफ को अदा करना होगा। विक्टर की वाइफ जिसका नाम अल्मा है वो इससे कहती है कि वो इस कर्जे को अदा करने के लिए कोई भी काम करेगी। ये सुनकर शराब उसकी बात मान लेता है। तभी हम देखते हैं कि ब्योका भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर अल्मा काम करती है। ब्योका अल्मा से मिलना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर शराब आकर अल्मा को ले जाने लगता है। शराब अल्मा को एक फाइटिंग क्लब में ले जाता है। शराब इस फाइटिंग क्लब का ओनर होता है। वहां पर ब्योका एक ऐसे फाइटर को देखता है जो बिल्कुल ब्योका की तरह फाइट कर रहा था, मगर ये आदमी ब्योका से ज्यादा मगरूर और अग्रेसिव लग रहा था, जिसकी वजह से ब्योका को इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि अल्मा ब्योका के पास आती है और कहती है कि तुम मुझे कब से फॉलो कर रहे थे, इसकी वजह बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जब ब्योका अल्मा को वजह बताने ही वाला था वहां पर सुराब के आदमी आ जाते हैं। सुराब के आदमी ब्योका को वहां से भगाना चाहते थे। ब्योका बाहर आकर सुराब के आदमियों की खूब पिटाई करता है। तभी वहां पर सुराब आ जाता है और वो ब्योका से कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी अल्मा को तंग नहीं करोगे, क्योंकि ब्योका के साथ काफी सारे लोग थे, इसीलिए सुराब को वहां से जाना ही पड़ा। सुराब अपने आदमियों से ब्योका पर नजर रखने का कहता है। अगले दिन ब्योका देखता है कि अल्मा कम्युनिटी सेंटर में वापस आ गई है और अब ब्योका अल्मा को जाकर बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ मेरी वजह से हुई थी, इसलिए वो अब अल्मा की मदद करना चाहता है। लेकिन अल्मा ब्योका से कोई भी मदद नहीं चाहती थी, इसीलिए वो ब्योका को यहाँ से जाने का कह देती है।
تبھی ہم سوراب کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کا فائٹنگ کلب بالکل بھی ٹھیک طرح نہیں چل رہا تھا۔ اس کے پاس فائٹرز کی کمی ہے، اس لیے وہ اب اچھے فائٹرز کی تلاش کرنا چاہتا ہے جن میں اچھی فائٹنگ سکلز ہوں، کیونکہ اب بیوکا الما کی قرضہ واپس کرنے میں مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ سوراب سے کہتا ہے کہ میں تمہارے فائٹنگ کلب میں فائٹ کروں گا اور اس کے بدلے میں تمہیں مجھے الما کی آزادی دینی ہوگی۔ یہ سن کر سوراب بیوکا کے سامنے شرط رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں الما کو آزاد کر دوں گا اگر لگاتار تم 3 فائٹس جیتو۔ دوسری جانب بیوکا کا مینیجر بھی بیوکا سے رابطہ کرتا ہے اور بیوکا سے کہتا ہے کہ جلدی سے یوکرین واپس آ جاؤ کیونکہ وہاں پر کرنے کے لیے بہت ہی ضروری کام ہے، لیکن بیوکا فی الحال الما کی مدد کرنے کے لیے بزی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم الما کو دیکھتے ہیں جو کہ بیوکا سے ملنے آتی ہے اور وہ بیوکا سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روس سے چلے جاؤ کیونکہ مجھے تمہاری کوئی بھی مدد نہیں چاہیے۔ اس پر بیوکا کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ میں اپنے آپ کے سکون کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اپنے ماضی کی غلطیوں کا کفارہ دینا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر الما کو بیوکا کی مدد نہیں چاہیے تو اس بات سے بھی بیوکا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بیوکا ٹریننگ سینٹر میں جاتا ہے تاکہ وہ فائٹنگ کے لیے ٹریننگ حاصل کر سکے، لیکن یہ اچھے سے ٹریننگ حاصل نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کو دوسرا فائٹر تنگ کر رہا تھا۔ اب بیوکا اس کو ہلکے سے کک لگاتا ہے جس سے وہ دور جا کے گرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیوکا کی پہلی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس بار جس کی بیوکا سے فائٹ تھی وہ اتنا زیادہ طاقتور نہیں تھا، اس لیے بیوکا کو اسے ہرانا بہت ہی زیادہ آسان تھا، اس لیے بیوکا اس کو ہرا دیتا ہے۔ اسے ہرانے کے بعد جب یہ ڈریسنگ روم میں آتا ہے تو الما وہاں پر آ کر اس سے ملاقات کرتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میں ایک جگہ کو جانتی ہوں جہاں پر تم پریکٹس کر سکتے ہو۔ اب الما بیوکا کو کمیونٹی کے ٹریننگ روم میں لے کر جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میرے ہسبینڈ یہاں پر ٹریننگ کیا کرتے تھے اور اب یہاں پر تم بھی ٹریننگ کر سکتے ہو، اور یہاں پر ہم کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں جو بیوکا کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اس کے بعد بیوکا کی سیکنڈ فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سیکنڈ فائٹ میں بیوکا کے 2 اوپوننٹ فائٹر تھے۔ بیوکا نے اب دونوں فائٹر سے لڑنا تھا اور بیوکا کے لیے یہ فائٹ بہت ہی زیادہ مشکل تھی اور یہ گر بھی جاتا ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے۔ تبھی یہ الما کو دیکھتا ہے، مگر جب یہ الما کو دیکھتا ہے تو اس کا جذبہ پھر سے بڑھ جاتا ہے اور یہ اٹھ کر دونوں فائٹرز کو مزہ چکھا دیتا ہے۔ بیوکا اب اپنی سیکنڈ فائٹ بھی جیت گیا تھا۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ الما کمیونٹی سینٹر میں بیوکا کے پاس آتی ہے اور بیوکا کا درد دور کرنے کے لیے اس کو بینڈیج کرتی ہے اور بیوکا الما سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کمیونٹی سینٹر کیوں نہیں چھوڑا؟ تو الما اس کو بتاتی ہے کہ یہ میرا اور وکٹر کا خواب تھا کہ ہم ان بچوں کا خیال رکھیں گے، اگر ہم ان بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ بچے گینگسٹر بن سکتے ہیں اور یہ لوگ ڈرگز میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں سوراب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک پولیس آفیسر کو رشوت دے رہا تھا۔ وہ پولیس آفیسر سے کش کمار کو اپنے کلب میں لانے کا کہتا ہے کیونکہ کش کمار جیل میں ہونے والے مارشل آرٹ کے میچز میں چیمپئن تھا، کیونکہ اس کے سکلز جیل کے باہر بھی بہت زیادہ مشہور ہیں جو کہ مووی کے شروع میں بتایا گیا تھا۔ سوراب کو یہ لگ رہا تھا کہ کش کمار بہت بڑا فائٹر ہے، اس لیے بیوکا اس کو ہرا نہیں پائے گا، اور اس کے بعد سوراب بیوکا کے پاس آتا ہے جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ الما بھی بیوکا کی مدد کر رہی ہے اور یہ الما کو بتاتا ہے کہ تمہارے ہسبینڈ کو مارنے میں بیوکا کا ہی ہاتھ تھا، اور یہ الما کو بتاتا ہے کہ بیوکا کی وجہ سے ہی تمہارے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اور یہ بیوکا ہی ہے جس نے تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ فائٹ کر کے اس کو مارا تھا اور تم اپنے ہسبینڈ کے قاتل کی ہیلپ کر رہی ہو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ الما اس کی بات کا یقین نہیں کرتی۔ تبھی بیوکا کو مینیجر کی کال آتی ہے اور وہ بیوکا کو بتاتا ہے کہ آج رات ایک بس آئے گی جو تمہیں لے کر جائے گی، یہاں پر بہت ضروری کام ہے جو تمہیں کرنے ہیں ورنہ تمہارا فیوچر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بیوکا فائٹ کے بعد یہاں سے جانے کے لیے سوچتا ہوا نظر آتا ہے۔
اور اب جب بیوکا ہوٹل میں جاتا ہے تو الما اس کا پہلے سے ہی ویٹ کر رہی تھی اور وہ وہاں پر بیوکا سے اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کی وجہ پوچھتی ہے۔ وہ ساری بات الما کو بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس سے الما کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوگی، مگر تبھی وہ یہ فیل کرتا ہے کہ بہتر ہے جو سچائی ہے وہ الما کو بتا دی جائے کیونکہ الما کو ساری سچائی جاننے کا حق ہے۔ اسی لیے بیوکا الما کو ساری بات بتا دیتا ہے اور یہ سننے کے بعد الما ہمیں یہاں بہت ہی زیادہ مایوس دکھائی دیتی ہے اور روتے ہوئے روم سے باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لاسٹ اور تھرڈ میچ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ میچ بیوکا جیت جاتا ہے تو الما ہمیشہ کے لیے سوراب کی قید سے آزاد ہو جائے گی۔ میچ کا فرسٹ ٹائم بیوکا کا اس فائٹر کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سٹائل بالکل بیوکا کی طرح تھا، جس کو بیوکا نے میچ کھیلتا ہوا دیکھا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ مغرور فائٹر تھا، لیکن بیوکا اس کو بھی ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے یوکرین واپس جانے کے لیے جو بس منگائی تھی اس کا بھی ٹائم گزر چکا تھا۔ اب سیکنڈ راؤنڈ ختم ہونے کے بعد بیوکا یہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن تبھی وہاں پر سوراب آ جاتا ہے اور وہ بیوکا سے کہتا ہے کہ تمہیں تھرڈ راؤنڈ بھی لڑنا ہوگا، اس میں تمہیں کش کمار کے ساتھ فائٹ کرنی ہوگی اور وہی تو تمہارا اس راؤنڈ کا ریئل فائٹر ہے۔ بیوکا کش کمار سے لڑتے ہوئے بالکل بھی ہچکچاتا نہیں ہے اور وہ اس فائٹ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ پہلے تو بیوکا کش کمار کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ کش کمار کی باڈی بہت ہی زیادہ مضبوط تھی اور کش کمار یہاں پر ہارنے کی بجائے بیوکا پر ہی اٹیک کیے جا رہا تھا۔ کش کمار بیوکا کو بہت ہی بری طرح مارتا ہے، لیکن سیکنڈ راؤنڈ میں بیوکا نے اوپننگ لینا سٹارٹ کر دی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیوکا کیسے کش کمار پر اٹیک کرتا ہے۔ بیوکا کش کمار کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا تھا، تبھی ہم بیوکا کو دیکھتے ہیں جو بے ہوش ہو گیا تھا اور اب سوراب جب دیکھتا ہے کہ بیوکا نے اس کے سبھی فائٹرز کو ہرا دیا تھا، اس لیے وہ اپنے سبھی فائٹرز کو بیوکا کو مارنے کا کہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ الما کو وہاں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ بیوکا جب الما کو وہاں پر روتے ہوئے دیکھتا ہے تبھی وہ سب فائٹرز کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ الما کو بچانے کے لیے سوراب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ سوراب کے آدمیوں میں سے ایک آدمی بیوکا کے پیٹ میں گولی مارتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیوکا بھی اس پر ریٹرن اٹیک کرتا ہے، مگر وہ انجرڈ ہونے کے باوجود الما کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور سوراب اب یہاں پر بیوکا کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم آگے آئے تو میں الما کو قتل کر دوں گا، اور یہ دیکھ کر بیوکا بھی اپنی گن گرا دیتا ہے کیونکہ اس نے الما کو بچانا تھا۔ تبھی ہم الما کو دیکھتے ہیں جو موقع ملتے ہی سوراب کی انگلی کو کاٹ لیتی ہے۔ سوراب جو کہ اب تک تکلیف میں تھا، بیوکا بھی اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور اس کے منہ پر زوردار پنچ مارتا ہے اور اس کا گلا دبا کر اس کو وہیں پر مار دیتا ہے۔ سوراب سے لڑنے کے بعد بیوکا بھی مزید زخمی ہو گیا تھا اور اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ نیکسٹ سین میں ہم بیوکا کو دیکھتے ہیں جو کہ الما سے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے تمہارے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی۔ اس سے پہلے الما اس کو کوئی آنسر دیتی تبھی وہاں پر پولیس آ کر بیوکا کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 منتھ گزر چکے ہیں اور بیوکا جیل میں ہے۔ الما یہاں پر وائٹ ڈریس پہن کر بیوکا سے ملنے آتی ہے اور بیوکا کو آ کر ایک پینٹنگ دکھاتی ہے۔ یہ پینٹنگ کمیونٹی سینٹر کے بچوں نے بنائی تھی۔ الما بیوکا سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور میری مدد کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوکا جیل میں سب سے بڑا فائٹر ہے اور وہ جیل میں مارشل آرٹ کا ٹائٹل جیتنا چاہتا ہے اور اس لیے اس نے اب جیل میں ہی لڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اور وہ جیل میں سبھی مارشل آرٹس کے ہونے والے ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ مووی میں ہمیں یہ لیسن دیا گیا ہے کہ وائلنس کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جیسا کہ بیوکا نے مووی میں وکٹر کو مار دیا۔ مگر یہاں پر اچھی بات تو یہ ہے کہ بیوکا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس لیے اس کی یہاں پر تعریف بنتی ہے کیونکہ اس نے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کیا اور اپنے اندر سکون لے کر آیا۔